नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल इस्लाम आबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल व्यूज़ टॉक में चीफ एग्जेक्टिव ICV न्यूज़ नेटवर्क ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, साबिक उम्मीदवार मेंबर बराए कौमी असम्बली NA 47 इस्लामाबाद, चेयरमैन ICV तहरीक इंसदाद तजावज़ात व गैर कानूनी तामीरात M याकूब अलवी वफाकी दारुल इस्लामाबाद के शहरियों समेत अपने नाजरीन से मुखातिब है। नाजरीन कराम, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कह जाता हूँ कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जंगल का कानून राज है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को, नाजरीन को मेरी इस बात पर बड़ी तशवीश होती है कि अलवी साहब, आप ये क्या कहते हैं, ये वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, यहाँ पर तो कानून का 100% इतलाक है और बड़े जिम्मेदारान अफसरान मौजूद हैं। मैं उनकी बातें सुनने के बाद बहुत शर्मिंदा होता हूँ कि ये मेरे जो दोस्त नाजरीन हैं, जो मेरे नाक़दीन हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस्लामाबाद में जंगल का कानून है। मैं बगैर किसी एविडेंस के नहीं कह जाता। मेरी मुकम्मल तवील मुद्दती इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि वफाक में जंगल का कानून राज है। आइए मैं आपको उसकी चंद मिसालें पेश करता हूँ। नाज़रीन करम, ये मेरे पास एक लेटर मौजूद है। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुआ। इसके अंदर व्हीकल नंबर GAD 312 एक लग्जरी कार है, जो कि ये नंबर फेक है। इस नंबर का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लेकिन ये गाड़ी किसके तसर्रुफ में है, आप सुनकर हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्राइम ये अवामी हकूक के मुहाफिज कर रहे हैं। ये खालिद इमरान नामी एक एम्प्लॉय है ICT का, जो कुछ अर्सा कबल मार्केट कमेटी इस्लामाबाद में बतौर इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा था। लेकिन अपने फ़राइज़ के दौरान अपनी नौसरबाजियों की वजह से, अपनी चलाकियों की वजह से और अपनी बददियानती की वजह से यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया गया। इसके ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं, बेशुमार इल्ज़ामात आयद हैं जिनकी बिना पर, लेकिन ये चहेता भी है, ये किसी न किसी का मंजूर नज़र है कि इतने बड़े इल्ज़ामात के बाद इन ऐसे लोगों की तरक्की नहीं होती बल्कि तनज़्ज़ुली होती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन पता नहीं इस शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई इंतज़ामिया का निज़ाम, इंतज़ामिया का सिस्टम हरकत में नहीं आता और ये अभी भी बतौर फिशरीज़ इंस्पेक्टर ICT के शोबा फिशरीज़ में अपनी कारस्तानियों में मसरूफ़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लग्जरी GAD 312 नंबर की गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती के साथ ये वफाकी शराहों पर दनदनाता किसके इमा पर फिर रहा है? इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है और सिर्फ फिशरीज़ नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक इसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए गए हैं। नाज़रीन करम, जब ऐसे लोगों का कलकमा करने की बजाय, ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब करने की बजाय इनको वसी तर इख्तियारात और खुली छूट दे दी जाएगी, तो फिर इनकी कारस्तानियाँ भी तो ऊंचे लेवल तक जाएंगी और वो कर रहे हैं। उसके बाद नाजरीन दूसरे जंगल की कानून की तरफ आते हैं। ये एक सिक्योरिटी के दफ्तर की लिस्ट है जिसके अंदर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर
کوئی 15 ٹرانسپورٹ اڈے موجود ہیں۔ ناظرین دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، ان 15 اڈوں میں سے 9 اڈے مکمل طور پر غیر قانونی، سب سٹینڈرڈ، عوامی سہولتوں سے محروم چل رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور دھڑلے کے ساتھ چل رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری ہائی کلاس ایڈمنسٹریشن کے لیے، جس میں سب سے بڑے کلیدی عہدے پر براجمان ہمارے چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب، جو بیک وقت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے چیئرمین بھی ہیں۔ تمام عوام کی نظریں، تمام وفاقی شہریوں کی نظریں صرف رنداوا صاحب کی جانب مرکوز ہیں اور ان کی کارکردگی پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن میرے خیال میں رنداوا صاحب کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، یا اس کا جو سب آرڈینیٹ عملہ ہے، جو اس کی مشینری کے پرزے ہیں، اس کو سب اچھا کی رپورٹ دے کے رپورٹ ویل کر دیتے ہیں، رپورٹ ڈن کر دیتے ہیں، اور آشیرواد بھی حاصل کرتے ہیں بہت اچھی کارکردگی پر۔ ایسا بالکل نہیں ناظرین کرام، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ نکارہ پرزے، یہ بدعنوانیوں میں ملوث عناصر، یہ شرافت کے لبادے میں لپٹی کالی بھیڑیں، ایک کالے کرتوت کے حامل سرکاری مافیا نے اسلام آباد کا حلیہ بگاڑا ہے، نجی مافیا کی سہولت کاری کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اس وقت وفاقی، انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی سمیت پورا اسلام آباد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کی زد میں۔ یہ ہماری ایک نئی ڈائریکٹر DMA کی محترمہ انم فاطمہ، ڈاکٹر انم فاطمہ کی کوششیں، کاوشیں قابل ستائش ہیں، لیکن اس کی امبریلا میں ڈکی چھپی کالی بھیڑیں اپنا کردار، اپنی بددیانتی کا کردار ویسے ہی ادا کر رہے ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامے آپریشن ہوتے ہیں، لیکن اس ٹوپی ڈرامے آپریشن کی پیش کی اطلاع مافیا کو دے دی جاتی ہے، اور نتیجہ صفر۔ محترمہ ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ، آپ کو سب سے پہلے اپنے سٹاف کا آپریشن کرنا چاہیے، اس میں کالی بھیڑوں کا ادراک کر کے ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کے آپریشنز کارگر ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور مثال، ناظرین کرام، اسلام آباد کے اندر کوئی 400 450 کے لگ بھگ کھوکھے موجود ہیں، جو بڑے چھوٹے مختلف جگہوں پر قائم ہیں، اور ان کھوکھوں کا وجود سرکار کے کاغذات میں ایک طویل عرصے سے، غالباً 2013 سے all the کھوکھاز has been cancelled۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ تمام کے تمام کھوکھے کینسل ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے طویل عرصہ سے کس حساب میں چل رہے ہیں؟ ان کا پہلے تو کوئی ریونیو ہوتا تھا، کوئی تھوڑا بہت یہ 200-400 جمع کروا دیتے تھے سرکاری خزانے میں، اب بھی کچھ ایک ٹیڈی پیسہ جمع نہیں کرواتے، اور ان کا جو ریونیو ہے وہ کون کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، ان کو کون پروٹیکشن پر مہیا کر رہا ہے؟ یہ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ قانون کیوں سویا ہوا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے چکے ہیں، مگر ان کا جواب ندارت، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ کے پاس بھی اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اگر اس کا جواب موجود ہوتا تو یہ تمام کھوکھے ملیا میٹ ہوتے، اور کھوکھوں کا کوئی باقی وجود نہ بچتا، اور عوامی سہولتیں پامال نہ ہوتی۔ اس کے دائیں بائیں میں 101 کھوکھوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں، جو
بدعنوان مافیا کی سرپرستی میں، سرکاری مافیا کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان سے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ جو پیسہ خزانے میں جانا چاہیے تھا وہ بدعنوان انسپیکٹرز کی جیب میں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دوسرے جو بڑے آفیسر ہیں، ان کے ایڈیز ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ہیں، ان کے ڈی جیز ہیں، ان کی یہ بات نالج میں نہیں ہے، ایکشن کیوں نہیں؟ ایک طویل مدت ہے، 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے۔ کوئی تو قانون سازی کر کے اس کا کوئی نقشہ بناتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، فٹ پاتھوں پر، شاہراہوں کے کناروں پر، شاہراہوں کے اطراف میں، پارکنگ ایریاز میں، گاڑیوں کی پارکنگ ایریاز میں، پارکوں کے اندر 15x25 کی الاٹڈ سپیس جو وہ بھی کینسل ہو چکی ہے، 8 کنال پر قبضے۔ یہ انوائرمنٹ والے، اس کے ڈائریکٹر غالباً یہ اختر رسول صاحب ہیں۔ اختر رسول صاحب سے 1-2 مرتبہ میری بات ہی ہوئی ہے، لیکن وہ بات سننے اور بات کا جواب دینے کے متحمل ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اختر رسول نہیں، غالباً یہ تمام جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے آفیسرز ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ مراحت کس لیے دی جا رہی ہیں۔ یہ عالی شان دفتر، یہ گاڑیاں، یہ پیٹرول، یہ چپڑاسی، یہ گھر تک کی سہولتیں کس لیے؟ یہ ادراک نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے فرائض منصبی 100% ادا کرنے کے بجائے ان کو پس پشت ڈال کے خواب خرگوش کے مزے اڑا رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ایسے لوگوں کی کبھی توقیر نہیں ہوئی، ایسی لوگوں کی کبھی عزت نہیں ملی، وہ ذلیل و رسوا و خوار ہی ہوتے ہیں۔ اور میرا ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا را اپنے فرائض کو سمجھیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تقدس کو بحال کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں، اور چیئرمین صاحب کی معاونت کریں، اس کو دھوکے میں نہ رکھیں، اس کو سب اچھے کی رپورٹ نہ دیں، اس کو حقیقی چہرہ سامنے دکھائیں کہ پارکنگ کے اندر کون بے لگام اور زوراور مافیا ہے جس نے قبضہ کر رکھا، وہ نقشہ ان کو دکھائیں۔ پلازوں کی راہداریوں کو شٹر گیٹ لگا کر دکانیں کس کی سرپرستی میں بنائی گئی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کرائے وصول کر کے بی سی ایس کا بدعنوان عملہ اپنی حصہ داری کیوں وصول کر رہا ہے؟ کیا بی سی ایس کے انسپیکٹرز کو، بی سی ایس کے اے ڈیز کو، بی سی ایس کے ڈی ڈیز کو، بی سی ایس کے ڈائریکٹرز کو یا ڈی جیز کو اس لیے بی سی ایس کو شعبہ دیا گیا؟ ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ شہر کے اندر کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ بہرحال آگے آتے ہیں یہ لینڈ مافیا کی طرف۔ لینڈ مافیا ایک ایسا مکروہ طبقہ ہے جس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، جن کو نہ خوف خدا ہے، نہ کسی قانون کے اطلاق ہونے کا ڈر ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے سرکاری زمین لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور بس۔ اب میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک معتبر نام جو سی ڈی اے کے اندر انتہائی بہترین کارکردگی کا حامل ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ایک مخصوص وقار اور معیار بھی ان کو حاصل ہے۔ یہ وہ معتبر افسر ہیں جنہوں نے اسلام آباد کی نامور بیکر تہذیب کو وائلیشن کی بنیاد پر سیل کیا، اور دھڑلے کے ساتھ سیل کیا، کسی خوف کا شکار نہیں ہوئے، گو کہ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی اس کو ڈی سیل کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر اس افسر نے اپنا دبنگ کردار ادا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ذمہ دار سرکاری آفیسر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ افسر سردار محمد آصف صاحب ہیں، جو بیک وقت اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر اور سی ڈی اے کے لینڈ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔
کچھ اور بھی ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ انتہائی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے، میری ریکویسٹ ہے سی ڈی اے کے تمام افسران سے، یہ سردار صاحب کو کاپی کر لیں، سردار صاحب کی کریڈیبلٹی کو دیکھ لیں، سردار صاحب کا دامن جیسے صاف ہے اس طریقے سے اپنا دامن صاف کر کے مارکیٹوں کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کریں تاکہ دیر تک آپ کا نام زندہ رہے اور وفاقی شہری آپ کو خراج تحسین پیش کریں اور آپ کی کریڈیبلٹی کا گراف آپ ہو۔ ناظرین کرام، چیزیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کو وائنڈ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی اپنی مخصوص ٹائم کی ڈوریشن سے تجاوز کر گیا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لہٰذا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔